हिंदुत्व नफरत या नफरत की जो पॉलिटिक्स है उसने हमको एक हद तक अलग थलग कर दिया है, या कम से कम उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये सब अचानक हो गया? क्या हम या हमारी क़यादत उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? और जुनूबी हिंद के बाज़ इलाकों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस मसले पर बरसों उलझा के रखा, यहाँ तक कि 1947 में मुल्क बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तकसीम हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 90 लाख के करीब मुसलमान अपनी ख्वाहिश या बग़ैर ख्वाहिश के पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर हुए। तकसीम के ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज़ सब थे, लेकिन ठीकरा उज़्व ज़ईफ़ यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों के सर फूटा। पिछले सालों में हमने देख लिया कि कोई सियासी पार्टी हमारे साथ नहीं है। हम पर बड़े बड़े तूफ़ान आए, लेकिन कोई बोलने तक को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में हम क्यों किसी सियासी पार्टी का दुमछल्ला बने? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काफ़ी दिनों से इस्लामी बैंकिंग या इस्लामी फाइनेंस का शोर वक्तन फ़वक्तन उठता रहता है, लेकिन ये सब हमारे पैसे को लूटने वाली कंपनियां हैं, जैसे अलमीज़ान और अल-फलाह नाम के इदारे, जिनको हमारे बाज़ मुफ्तियान ने फतवे भी दे रखे थे, जिसको वो छापते थे अपने किताबचों के अंदर। इन्हीं कंपनियों में हज़ारों करोड़ खोने के बावजूद हमने कोई सबक नहीं सीखा। एक खातून जिनका नाम नोहेरा शेख है, उन्होंने भी मुसलमानों के हज़ारों करोड़ रुपए इस्लामी फाइनेंस के नाम पर बर्बाद कर दिए। आज हम अपने आप को एक कोने में खड़ा हुआ पाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लेकिन नजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हिंदुत्व नफरत या नफरत की जो पॉलिटिक्स है उसने हमको एक हद तक अलग थलग कर दिया है, या कम से कम उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये सब अचानक हो गया? क्या हम या हमारी क़यादत उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? हमारे मसाइल 1857 से शुरू होते हैं, जबकि साम्राज्यों ने हमको गदर का ज़िम्मेदार ठहराया और दिल खोलकर हमें कत्ल किया, घरों से इलाकों से निकाल दिया, जायदादें छीन ली और हमको हाशिए पर खड़ा कर दिया। 20-30 साल तक हम किसी भी रद्द अमल से कासिर थे। इस दौरान एक मर्द मुजाहिद सैयद अहमद ख़ान खड़ा हुआ। उसने अपनी हिकमत अमली से एक तरफ अंग्रेज़ों का गुस्सा ठंडा किया और दूसरी तरफ मुसलमानों को वो वाहिद रास्ता दिखाया जो मौजूदा दौर में तरक्की के लिए सबको मुयस्सर है, यानी जदीद तालीम का रास्ता। इस मर्द मुजाहिद को बड़ी गालियां दी गईं, काफिर गर्दाना गया, जूते चप्पल से मारा गया, लेकिन उसने हार न मानी और सन 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज की बुनियाद डाली। ये कॉलेज सन 1920 में एक यूनिवर्सिटी में बदल गया और देखते देखते उस तरह के और कॉलेज और बाद में यूनिवर्सिटियां भी बनी, जिनकी बदौलत मुसलमान फिर अपने पाँव पर खड़े होने लगे। लेकिन सियासी तौर पर मुसलमानों ने दूरदर्श हिकमत अमली नहीं अपनाई, बल्कि जज्बाती सियासत और जज्बाती सियासतदानों का शिकार बनते गए। सन 1920 में हमने तहरीक हिजरत के नाम पर एक अहमक तहरीक चलाई। दसियों हज़ार नौजवान अपने घर बार और ज़मीनें औने पौने दाम बेचकर कंधार चलो, कंधार चलो, दरियाए अटक के पार चलो का नारा लगाते हुए अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। ये एक पूरी तरह जज्बाती और अहमकाना फ़ैसला था। नारा लगवाने वालों ने अफ़गानिस्तान के सियासी, समाजी और माशी हालात का बगौर मुताला नहीं किया था कि क्या ये लोग वहाँ बच सकते हैं और क्या ये लोग वहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वहाँ से काम कर सकते हैं। ज़िंदगी के अमली मसाइल और अफ़गानी हुक्काम की सर्दमहरी की वजह से चंद ही महीने में ये लोग नामुराद और शिकस्ता हालत में वापस आने लगे। वापस आने वालों में एक शख्स का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने बाकी ज़िंदगी इस किस्म के जज्बाती नारों से तौबा की और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में दिलो जान से शरीक हो गए। तहरीक हिजरत की नाकामी से हमारी जज्बाती और जोशीली क़यादत ने कोई सबक नहीं लिया।
بلکہ جلد ہی ان کو ہزاروں میل دور ترکی میں خلافت عثمانیہ کو بچانے کا خیال آ گیا۔ نتیجتاً اس قیادت نے پوری قوم کو تحریک خلافت کے نام پر کئی سال نچائے رکھا، یہاں تک کہ 1924 میں جب مصطفیٰ کمال نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو ہندوستان میں بھی تحریک خلافت کا غبارہ پھوٹ گیا۔ ان لوگوں کو جذبات اور خیالی نعروں کے علاوہ ان زمینی حالات کا کوئی علم نہیں تھا جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ خود اپنے ملک اور دوسرے قریبی مسلم ممالک میں مطعون ہو چکی تھی، اور خود وہاں کے لوگ اس سے گل و خلاصی چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے، بعد میں ان کو اتاترک کہا گیا، اس وقت نہیں تھا، مصطفیٰ کمال کہا جاتا تھا، کو سلطنت ختم کرنے اور آخری خلیفہ محمد ششم کو نومبر 1922 میں صرف چند گھنٹے کے نوٹس پر ترکی سے ملک بدر کر دیا تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، یعنی عوام کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ یوں ایک لایانی تحریک نے ہندوستان میں بھی دم توڑ دیا۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد ہماری جذباتی قیادت کو پاکستان کا نعرہ مل گیا، اور جنوبی ہند کے بعض علاقوں کو چھوڑ کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس مسئلے پر برسوں الجھا کے رکھا، یہاں تک کہ 1947 میں ملک بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کی تقسیم ہوئی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ 90 لاکھ کے قریب مسلمان اپنی خواہش یا بغیر خواہش کے پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تقسیم کے ذمہ دار مسلم لیگ، کانگریس اور انگریز سب تھے، لیکن ٹھیکرا عضو ضعیف یعنی ہندوستانی مسلمانوں کے سر پھوٹا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پاکستان بننے سے باقی ماندہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ساکھ ٹوٹ گئی، قائدین پاکستان بھاگ گئے یا گھروں میں چھپ گئے، دانشوروں کا ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا جو اب بھی پر نہیں ہوا ہے، معاشیات ایسی تباہ ہوئی کہ مسلمان آج تک دوبارہ 1947 سے پہلے کے حالت پر واپس نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں دو اور جذباتی تحریکوں نے ہمارے ہاں جنم لیا، یعنی شاہ بانو یا مسلم پرسنل لاء کی تحریک اور پھر بابری مسجد کی تحریک۔ دونوں تحریکوں میں عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیا گیا، نعرہ لگانے والے لیڈر بن گئے اور مسلمانوں کو برسوں نچاتے رہے۔ دسمبر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے وقت کے ساتھ یہ قیادت بھی زمیں بوس ہو گئی۔ تب سے آج تک ہمارے یہاں کوئی نئی قیادت نہیں ابھری ہے۔ نئے ہندوستان میں جو سماجی، سیاسی اور معاشی صورتحال بنی تھی اور جس طرح ہم حاشیے پر آ گئے تھے، اس کی وجہ سے جذباتی سیاست کی ناکامی نوشتہ دیوار بن چکی تھی، اور ہمیں کوئی اور طریقہ اپنانا تھا، جیسے جاپان اور جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنایا تھا۔ ان دونوں ملکوں نے امریکہ کے خلاف مزاحمت یا جنگ جاری رکھنے کے بجائے اپنے ملک کی تعمیر نو کے فیصلے سے اپنی تقدیر چند دہوں میں بدل دی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی کوئی دور رس قیادت نہیں تھی جو ہم کو تعلیم اور معاشیات کی طرف موڑتی۔ نتیجتاً ہم صرف جذباتی سیاست کا شکار ہو کر اس بند گلی سے اس بند گلی کا چکر لگاتے رہے، اور آج بھی منزل سے دور ہیں اور صرف چکر لگا رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے کوئی ترقی کی ہے تو وہ افراد کی اپنی ذاتی سوجھ بوجھ اور پہل کی وجہ سے ہے، ہماری قیادت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاہ بانو اور بابری تحریکوں کا جو حشر ہوا وہ وہی ہونا چاہیے تھا، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی اور قانونی حقوق زمینی حقائق سے الگ نہیں رہتے ہیں۔ ان مسائل کو کسی اور طریقے سے سڑک سے دور حل کرنا چاہیے تھا۔ شروع میں بابری مسجد کا مسئلہ ٹھنڈے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں کہ مسلمانوں کی سبکی نہ ہوتی، لیکن جذباتی اور جوشیلے قائدین نے ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ نتیجتاً ہمیں ایسی ناکامی ملی ہے کہ ہم سر اٹھانے اور بولنے کے بھی قابل نہیں رہے۔
ہماری اسی جذباتی سیاست سے نفرت کی اس سیاست کو بھی تقویت ملی ہے، بلکہ ملتی چلی گئی ہے، جو ملک کے دستوری ڈھانچے کے بدلنے کے در پہ ہے۔ حالانکہ اب بھی ملک میں ایسے بہت سے انصاف پسند لوگ موجود ہیں جو قانون اور دستور کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ آزادی کے بعد ہماری ایک بڑی کمی یہ رہی ہے کہ ہم اپنی زمینی طاقت بنانے کے بجائے چند پارٹیوں اور چند سیاستدانوں کی آنکھ بند کر کے تائید کی، اور ملک کی ابھرتی ہوئی طاقتوں سے ڈائیلاگ کرنے کے بجائے ان کو صرف چیلنج کرتے رہے۔ ان نئی طاقتوں سے کوئی تال میل نہ بنانا بلکہ الٹا انہیں دشمن بنا لینا کسی طرح کی عقل مندی نہیں تھی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کی تائید کرنے یا لوگوں کو صرف کسی ایک پارٹی کو ووٹ دینے کی صلاح دینے کے بجائے ہم عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ عمدہ کارکردگی کی بنیاد پر جس امیدوار کو چاہیں اپنے حلقے میں ووٹ دیں۔ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم پر بڑے بڑے طوفان آئے لیکن کوئی بولنے تک کو تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیوں کسی سیاسی پارٹی کا دم چھلہ بنے اور کیوں کسی سیاسی پارٹی سے دشمنی کو اپنی ملی سیاست کی شناخت بنائیں؟ اپنے حقوق کے لیے اور مظالم کے خلاف اداروں اور عدالتوں کے ذریعے اپنی لڑائی لڑنی جاری رہنی چاہیے، لیکن یہ کچھ افراد اور تنظیمیں کریں گی، پوری قوم نہیں کرے گی۔ پوری قوم اس کے لیے سڑکوں پر نہیں اترے گی اور نہ ہی علانیہ کسی کے خلاف سب و شتم کے مرتکب ہوں گے۔ اس قانونی لڑائی میں ہم سماج کے کسی ایک بڑے حصے کو دشمن نہیں بنائیں گے۔ ہم کو سماج کی تمام نمائندہ طاقتوں اور پارٹیوں کے ساتھ تعلقات، بات چیت اور ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہیے۔ سیاست میں کوئی اچھوت نہیں ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ جن مسائل کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ براہ راست ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم صرف انہی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ سماج میں جو دوسرے مسائل ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے سروکار نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ رویہ بدلنا ہوگا اور ہمیں ان سارے مسائل میں دلچسپی لینی ہوگی جس کا ملک کے حاضر اور مستقبل سے تعلق ہے۔ اب میں آتا ہوں معاشی مسئلے پر۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی قوم اگر معاشی طور سے ابتر ہے، پیچھے ہے، تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتی، نہ وہ اپنے حقوق لے سکتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت غریب ہے۔ ہماری تنظیموں نے آج تک مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے کوئی نقشہ یہ پروگرام نہیں بنایا۔ ہر مصیبت ان کو چندہ جمع کرنے کا موقع نظر آتی ہے۔ سود کے حرام ہونے کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرضہ نہیں دیتا ہے۔ تنظیموں نے اس کے لیے کوئی نظم نہیں بنایا۔ ایسی حالت میں جو مسلمان کسی وجہ سے قرضے کے محتاج ہوتے ہیں، وہ دوسروں بلکہ اکثر مسلمانوں سے ہی بڑے اونچے سودی ریٹ پر قرضے لیتے ہیں، جس سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشیات کا برسوں سے بڑا غلغلہ ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا قابل عمل ماڈل نہیں بن سکا جس سے غریب لوگوں کی بروقت مدد ہو یا غریب لوگ جہاں اپنی کمائی اور پونجی کو جمع کر سکیں۔ ہندوستان کے باہر جو اسلامی بینک بنے ہیں وہ ناکام ہیں، بلکہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ وہ عام بینکوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ سن 1982 کی بات ہے کہ جب میں نے قاہرہ میں واقع فیصل اسلامک بینک میں چند $1000 بطور انویسٹمنٹ جمع کیے۔ حساب کھولنے اور پیسہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے سروس کے نام پر چند $100 مجھ سے وصول کر لیے۔ اس کے بعد میں ہندوستان آ گیا اور مجھ کو یہاں پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے مذکورہ اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے فیصل بینک کو خط لکھا۔ انہوں نے حساب تو بند کر دیا، لیکن 1 سال سے کم مدت میں بند کرنے کی سزا کے طور سے دوبارہ مجھ سے چند $100 اور کاٹ لیے۔ ایک عام بینک یہ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کی رقم میں سے کچھ حصہ منہا کر لے گا۔ یہ تو اسلامی بینک ہے، اور میں نے بھی سن رکھا ہے کہ
سروس کے نام پہ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اس کے دوسرے بینک صاف طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کافی دنوں سے اسلامی بینکنگ یا اسلامی فائننس کا شور وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے، لیکن یہ سب ہمارے پیسے کو لوٹنے والی کمپنیاں ہیں، جیسے المیزان اور الفلاح نام کے ادارے، جن کو ہمارے بعض مفتیان نے فتوی بھی دے رکھے تھے، جس کو وہ چھاپتے تھے اپنے کتابچوں کے اندر۔ انہی کمپنیوں میں ہزاروں کروڑ کھونے کے باوجود ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون جن کا نام نوہیرہ شیخ ہے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ روپے اسلامی فائننس کے نام پر برباد کر دیے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں اسلامی فنڈ کے نام سے چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم ہیں، جن سے مسلمانوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی نہیں ہوتی اور رہی صحیح پونجی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نیز کوئی معقول بزنس کرنے کے لیے ان کو کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو بینکوں سے ملنے والے انٹرسٹ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اخباری رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اس طرح سے ہر سال ہزاروں کروڑ روپے بینکوں میں چھوڑ دیتے ہیں یا بینکوں میں اپنے پیسے جمع ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے پیسے کالا دھن شمار ہوتے ہیں۔ نومبر 2016 میں نوٹ بندی کی وجہ سے ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا اور جو اپنے پیسے گھروں میں رکھتے تھے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہر سال انٹرسٹ کی رقم بینک سے نکال کر اسے جلاتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے شہر میں ہزاروں غریب اور فقیر مسلمان رہتے تھے اور اب بھی رہتے ہیں، جن کے لیے مجبوراً سور کا گوشت کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ بینکوں کا انٹرسٹ اور منافع وہ سود یا ربا نہیں ہے جس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بینک ہم سے قرضہ نہیں لیتا ہے، بلکہ ہم خود بینک جاتے ہیں، اپنی ضرورت اور اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، پھر وہ ان پیسوں کو دوسرے ضرورت مندوں کو قرض پہ دے کر کے ان سے منافع لیتا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ کو دیتا ہے، اور یہ حصہ متعین نہیں ہوتا ہے، بلکہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں افراط زر یعنی انفلیشن کی وجہ سے پیسوں کی قیمت مستقل کم ہوتی رہتی ہے، جو ہمارے ملک میں تقریباً 8-9-10% سالانہ ہوتی ہے۔ جب تک سونے اور چاندی کے سکے تھے تب تک اس وقت افراط زر کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ صدیوں، یہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں، صدیوں جو ہے سامانوں کی قیمت ایک ہی ہوتی تھی، کئی 100 سال تک جو ہے بدلتا نہیں تھا۔ لیکن اب جب جو ہے کاغذ کا سکہ آ گیا ہے تو مستقل انفلیشن ہر ملک میں الگ الگ طریقے سے ہے۔